हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज का बड़ा एक अहम टॉपिक है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन देखा जाए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ प्रोटेक्ट होने चाहिए और उनको भी वही हकूक़ मिलने चाहिए। उनकी जो वो टेम्पल्स हों, चर्चेज़ हों, उनको भी उसी तरह इज़्ज़त मिलनी चाहिए जिस तरह मुसलमानों की मसाजिद को मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये अक्सर देखने में आता है कि हर आए रोज़ कोई ना कोई जो टेम्पल है, हिंदुओं का मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, कुछ ना कुछ इस तरह चलता रहता है, जिससे जो पाकिस्तान की जो है वो एक एम्बैरेसमेंट रियासत को महसूस फेस करनी पड़ती है। और उसकी जो मेन वजह लोग बताते हैं वो यही है कि जिन लोगों को जो लोग मुलव्वस होते हैं किसी चीज़ में, उनको सज़ाएँ नहीं मिलती। जब सज़ाएँ नहीं मिलती तो फिर वो लोग दोबारा कहीं न कहीं भी उस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। सज़ा का ना मिलना भी एक बहुत बड़ा अहम इश्यू है। ख़ैर, इस सारे इश्यू पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोनेस अहमद साहब से। प्रोफ़ेसर साहब डीन रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, सोशल साइंसेज़ के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी रहे हैं और दरस-ओ-तदरीस से बड़ा जो पुराना वाक़फ़ियत है और काम है और बड़ा लिखा है। 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स भी लिख चुके हैं। प्रोफ़ेसर साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मुझे ज़रा आपसे जो एक एक एकेडमिकली भी इसको समझना है कि वैसे तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है जनाब के, और वो भी तब लिया है जब जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ़ डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी साहब ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि जी देखें ये किस तरह हमारे जो चर्च था, एक हिंदू टेम्पल था जिसको रहीम यार खान में जो है वो डेसिक्रेट कर दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये बताएं कि हमेशा कहीं ना कहीं से खबर आती है, पहले केपी में हुआ, इसके अलावा भी बहुत इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दिया गया, उन्होंने कहा जी ये क्यों बन रहा है, खैर इस तरह की बातें होती रही। तो ये हमारी इस मुआशरे में हमारा मजहब तो ये कहता है कि अलाउ करें लोगों को जो मर्जी जिस तरह मर्जी अपनी अपनी इबादत गाह में जाके इबादत करें, लेकिन अवाम क्यों इस तरह जो है वो एक जो जिसे कहते हैं ना, जो रवैया है वो उनके अच्छे रवैये नहीं है माइनॉरिटीज की वजह से। आप इसको क्या कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा है कि जो मज़हब इस्लाम है, तो वो तो आपको तनखीन करता है कि आप जो आपके मुखालिफ हैं और जो खलीते हैं उनके साथ अच्छा सलूक रखें। उनको आप किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना दें। उनके जो इबादत गाहें हैं वो वहाँ पे जो है आज़ाद होंगे। तो ये तो हमारे जो आखिरी नबी हैं उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। दूसरी चीज़ ये है कि जो 11 अगस्त की तकरीर थी क़ाज़म मोहम्मद जिन्ना की, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि भाई ये अब पाकिस्तान बन रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि किसी को किसी के मज़हब की बुनियाद पे तफरीक का निशाना बनाया जाएगा। और यहाँ तक कह दिया कि हिंदू शेल cease to be Hindus, Muslims shall cease to be Muslims, and you are free to go to your temples and churches and so forth. तो वो चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, मगर मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ पिछले तकरीबन कुछ 40 साल से ख़ास तौर पे जब ज़िया-उल-हक साहब का मार्शल लॉ लगा और जो एक नाम नहाद इस्लामाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई पे अफ़गान जिहाद, और इस सारे तनाज़ुम में हमें देखना पड़ेगा कि लोगों के अंदर जो बर्दाश्त का जो मादा है वो काफ़ी कम हो गया है। जबकि मज़हब को इस्तेमाल किया जाएगा सियासी बुनियाद पे और ज़ाती वजूहात की उस पे, तो इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे। और मेरे ख़्याल में ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है कि जहाँ पे मज़हबी इंतहा पसंदी जो है वो हद से बढ़ गई है। ये तो दुनिया के कई ममालिक में हो रहा है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि आबादी के हिसाब से दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हों जिससे पाकिस्तान की जो एक तशख़्ख़ुस है और जो एक इमेज है उसको ठेस पहुँचे। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई दर्जन जो है इस तरह के हो चुके वाक़यात हो चुके हैं। मगर तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें बड़े नक़ाइस हैं। जो मुजरिम होते हैं, जो जिनको पता है कि उन्होंने ये हरकत की है, इस तरह का काम किया है,
تو ان کی بیل ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، جو مذہبی تنظیم جیسے تحریک لبیک پاکستان، اس کو تقریباً کچھ مہینے پہلے بین کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، مگر وہ پھر موجود ہے. اس کے جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس بھی جو ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں، وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو یہ چیز جب تک ہمارے یہاں تضادات جو ہیں وہ اس پہ ہم قابو نہیں پائیں گے، تو اس وقت تک مذہبی انتہا پسندی اور تشدد اور اس طرح کی جو واقعات ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں جو رحیم یار خان میں ہوا، کہ مندر کو جو ہے پہ حملہ کیا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، یہ ہوتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پولیس ہے یہاں پہ وہ تو یہ کہتی ہے جی کہ ہمیں جو جو مندر گر گیا وہ تو گر گیا، لیکن ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ 70 گھر ہیں جو اس مندر کے ارد گرد ہیں. لیکن اور چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا، انسپیکٹر آئی جی پنجاب وہاں پہ چلے گئے، اور یہ کسی سرکاری جو بڑے لیول پہ جو پالیٹیشین ہیں انہوں نے اس پہ اوپر بات بھی نہیں کی، اور میڈیا نے بھی اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوسائٹی اس طرح سینسٹیو نہیں ہے؟ کیا میڈیا کو نہیں پتا کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یا اس کو ڈیلیبریٹلی دبایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو فالو نہیں کیا جاتا، یا میڈیا بھی ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے معاشرے کے ان لوگوں کا نام لیا تو ہمارا چینل دیکھنے بند کر دیے جائیں گے؟ تو میڈیا، سیاستدان، یہ سارے خاموش کیوں ہیں؟ مطلب اگر یہاں پہ کہیں پہ مسجد گرا دی جائے گی تو سارے بڑا بولیں گے جی دیکھو مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور obviously نہ مسجد گرنی چاہیے، شہید ہونی چاہیے، نہ مندر کو کسی کو کچھ ہونا چاہیے. تو یہ معاشرہ کیوں ہمارا اس طرح جو ہے وہ میڈیا خاموش ہے اور سیاستدان بھی خاموش ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ اس کی تو کئی وجوہات ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا رحیم یار خان میں مندر کے بارے میں، جس پہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا، جس پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، جس پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ تحقیقات کرائی جائیں گی، سزائیں ملیں گی، مگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے جو انگریزی اخبار ڈان ہے، کسی کا اداریہ مجھے نظر نہیں آیا. مجھے تو کوئی اداریہ نظر نہیں آیا. اداریہ جو ہوتا ہے، ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے، وہ اخبار کی پالیسی ہوتی ہے. تو ڈان اخبار نے جو ہے وہ اس کا جو آخری اداریہ ہے 3 نمبر پہ، وہ آج جو چھپا ہے، اس میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. مگر جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس میں مصلحتیں، اس میں مفاد پرستی، اس میں بےحسی، یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سچ کو جو ہے سچ کہتے کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سچ بات کہی، اگر انہوں نے حقائق پہ سے پردہ اٹھایا تو وہ نشانہ بنیں گے. تو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ قانون کمزور ہے. اگر رول آف لا ہو، اگر قانون کی عمل درآمد ہو، اور یہ کہنا کہ وہ ایک 9 سال کا بچہ تھا اور جس نے یہ حرکت کی ایک مسجد کے باہر یورینیٹ کر کے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ایڈلٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے، اور معافی بھی مانگ لی پھر جو ہندو کمیونٹی تھی وہاں کی. تو اس کے بعد جب اس کے بچے کی بیل جو ہے وہ ہو گئی، تو پھر یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے. سوال یہ ہے کہ پولیس کہاں تھی، قانون کہاں تھا؟ جب وہ یہ اس طرح کے حرکتیں کر رہے تھے تو روکنا چاہیے تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں جو اس طرح کے عناصر ہیں جن پہ آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، کہ آپ کے پڑوسی ملک میں جو ہے بابری مسجد جو ہے وہ شہید کر دی گئی، کئی مسجدوں پہ حملے ہوئے، مودی کی جو رجیم ہے اس رجیم میں جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بہت عروج پہ ہے. تو وہاں پہ پولیس، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی عدلیہ، وہاں کے جو ادارے ہیں وہ کوئی نوٹس نہیں لیتے جب مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو مگر ایک انگریزی محاورہ ہے کہ ٹو رانگس کی ناٹ میک اے رائٹ، کہ اگر بھارت میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پاکستان میں بھی یہی ہو، یا پاکستان میں جو جس طریقے سے یہاں پہ مذہب کو استعمال کیا گیا اور اس کے رد عمل کے طور پہ بھارت میں بھی جذبات ابھرے، کہ جب نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلم یونٹی کا، تو ہندو یونٹی کا بھی نعرہ لگایا جائے.
تو یہ ٹو رانگس کی ناٹ میک اے رائٹ جو ہے، یہ چیز ہمیں اس پہ بڑے واضح ہونا پڑے گا. اور تیسری چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا بیان آیا ایک دو شاید، مگر جو جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو خاموش ہیں. اور خاص طور اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این ہے، جس کا پنجاب جو ہے گڑھ ہے، اس کی طرف سے کوئی واضح کوئی حکمت عملی، کوئی واضح رد عمل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہیں، جو ریاست کی رٹ جو ہے وہ کمزور ہے، جو عدالتی نظام ہے وہ کمزور ہے، قانون کی حکمرانی کمزور ہے. تو جو لوگ یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اور وہ جو 70 گھر ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں، کہ نقصان تو ہو گیا نا، کہ مندر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا. تو اب وہ 70 جو خاندان ہیں وہاں پہ، ان کی پروٹیکشن، اور خاص طور پہ یہ جو پورا علاقہ ہے آپ کا، سندھ کا علاقہ ہے خاص، تو وہاں پہ تو جو ہندو پاپولیشن ہے وہ کافی ہے. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو پنجاب میں جو حالات ہوئے تھے سن 47 میں، جو مذہبی فسادات ہوئے تھے، تو اس میں مائگریشن ہوئی تھی کہ یہاں سے سکھ اور جو ہندو پاپولیشن تھی وہ میجورٹی اس کی اکثریت بھارت چلے گئی، اور پاکستان سے جو، اور بھارت سے جو ہے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان آئے. مگر سندھ سے جو ہے وہ اس طرح کی ہجرت نہیں ہوئی ہندوؤں کی، ہندو آبادی کی. تو سندھ میں ہے، جس کی سندھ میں ہندو آبادی اچھی خاصی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ وہاں پہ بھی اس طرح کی، سندھ میں جو کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ ایک سیکولر جو سوچ ہے، میان ربی کی سوچ ہے، وہ بڑی مضبوط تھی. ادھر بھی اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بھی نفرت جو ہے وہ مقامی آبادی میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اقلیتوں کے خلاف، خاص طور پہ جو ہندو برادری ہے اس کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جنوری میں دس ایئر جو خیبر پختونخوا میں ایک ہندو ٹیمپل کو جلا دیا گیا، تو انڈیا کے فورن آفس نے، انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی اور کہا جی کہ دیکھیں جو پاکستان میں وہ بڑے کنسرن ہے مائنورٹیز کے بارے میں. تو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے بھی یہ کہا دیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کا، جس میں پاکستان نے کہا جی کہ آپ نے وہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اور ہاں نیشنل ہاں رجسٹر آف سٹیزنز کے حوالے سے، اور جو گجرات میسیکر 2002 کا ہوا، اور دلی پروگرام جو 2020، اور پاپری ماسک 1992 کا ذکر کیا، اور ایک بڑی ہسٹری جو ہے پھر جی جو مسلم سے ویسٹ بنگال کے، ان کو جو ٹرمائٹس کہا گیا، کو ویجیلانٹیز، موب لنچنگ، پتہ نہیں پاکستان نے بھی بہت ساری باتیں، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کر دی، اور فیک ڈومیسائل کی بات شروع کر دی کہ جی جو آر ایس ایس اور جو بی جے پی کا رجیم ہے، جو ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی ہے. جو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے بھی بہت کچھ آتا ہے، یہاں سے بھی بہت کچھ آتا ہے. ہم کیا انڈیا کو اس طرح رسپانس کر سکتے ہیں جب یہاں پہ ہمیں پتا ہو کہ مائنورٹی کو مارنا آسان ہے، ہندو کو مارنا آسان ہے، عیسائی کو مارنا آسان ہے، احمدی کو مارنا آسان ہے، اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یاد ہوگا آپ کو پچھلے سال پشاور میں، یا شاید اسی سال، ایک احمدی تھا جس کو ایک بندے نے جا کے کورٹ میں گولی مار دی، اور کہا یار جو میں نے کیا ہے میں نے صحیح کیا. لوگوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے. تو بیسیکلی تو ڈاکٹر صاحب یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کرتی، ریاست سزائیں نہیں دیتی، پھر انڈیا والے ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم انڈیا والوں کو باتیں کرتے ہیں. اور یہ بھی اس کو بھی کیجئے گا کہ کیا ہم کس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں گے جب یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوں، تو پھر کیا ہم جو انڈیا میں معاملات ہوتے ہیں ان کو کوشچن اس طرح کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، اس میں ہمیں بڑا واضح ہونا پڑے گا کہ جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. اگر بھارت نے احتجاج کیا پاکستان سے کہ پشاور میں جو واقعہ ہوا اور ایک مندر کو جو نشانہ بنایا گیا، اور پھر بقول آپ کے ہم نے بھی مثالیں دی کہ گجرات میں میسیکر ہوا بابری ماسک کا، اور پھر دہلی میں جو مسلمانوں کے خلاف، اور بہت سارے، مطلب یہ تو ایک پھر الزامات بلیم گیم چلتا رہے گا. اصل چیز ہوتی ہے انسانیت. جی اور پھر بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں اقلیتیں ہیں وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں،
چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچنس ہوں، جین ہوں، کوئی بھی ہوں. اسی طریقے سے بھارت میں جو اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. یعنی پاکستان میں تو مشکل سے 3% ہوں گی. 3% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ غیر مسلم ہے. 3.5% بھارت میں جو نان ہندو پاپولیشن ہے وہ تو تقریباً 15-20% ہے. سب کو اگر آپ ملا لیں تو ان کے یہاں زیادہ ہمیں ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. ان کے یہاں ہمیں زیادہ مطلب جو مذہبی ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کہ مختلف علاقوں مختلف مذاہب سے لوگ ہیں ساتھ رہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کا حل نہیں ہے مسئلے کا کہ اگر انہوں نے کوئی ڈوسر بھیجا، ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا نوٹس لیں جو رحیم خان میں ہوا ہے اور پھر ہم کہیں کہ نہیں وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. قانون کی عمل درآمد، قانون کی حکمرانی، کسی بھی شخص کسی بھی مذہبی جو عبادت گاہ ہے اس کو نشانہ بنانا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، چاہے وہ بھارت کا ہو یا پاکستان کا ہو، جو بھی فسادات ہوتے ہیں، مذہبی فسادات ہوتے ہیں، کمیونل رائٹس جن کو کہتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو وجہ ہے وہ معاشی ہوتی ہے. معاشی ہوتی ہے، پھر پرسنل بیسس پہ ہوتا ہے، زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، دولت کا ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے. تو اس کو پھر مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے، اس کو لسانیت کا رنگ دیا جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹو سیٹل اولڈ اسکورس. تو یہی کچھ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں کسی ضلع میں کچھ لوگ ہیں جن کے مفادات ٹکراتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کمزوری نکال سکتے ہیں. تو اچھا پتہ چلا کہ بھائی کہ وہ احمدی ہیں، پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہیں، پتہ چلا کہ وہ ہندو ہیں، تو چلو اسی بہانے جو ہے نا ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر مذہب کی آڑ میں ہم بچ جاتے ہیں. یہ چیز تو بالکل غلط ہے. یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی معاشرے میں ہو. ایک مہذب معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں برداشت کی قوت ہو. ایک مہذب معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کہ مذہب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ تفریق جو ہے وہ نہ رکھی جائے. اور بالکل وہی ملک ترقی کر سکتا ہے جو کہ بالکل ان چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دے. ورنہ ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا حال ہے جنوبی ایشیا کا، کہ جو ٹوکیو میں جو اولمپکس ہو رہے ہیں، ورلڈ اولمپکس ہو رہے ہیں، اس میں ابھی تک تو کوئی جنوبی ایشیا کا ملک جس میں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، پاکستان، بھارت، افغانستان، مالدیوز، بھوٹان شامل ہیں، کسی نے بھی سونے تمغہ نہیں لیا. کوئی گولڈ میڈل جو ہے کوئی جنوبی ایشیا کا ملک جو ہے وہ لے نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اصل جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو نہیں کیا جاتا. جو سلامتی کے، آپ کی انسانی سلامتی کے جو ایشوز ہیں جن کو ہیومن سیکیورٹی کے ایشوز کہا جاتا ہے، جس میں پینے کا صاف پانی، جس میں کہ روزگار، جس میں معاشی جو تحفظ ہے وہ، اور اس کے علاوہ امپلائمنٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ جج کی جاتی ہے. تو جنوبی ایشیا میں چونکہ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم نے اپنی ساری کی ساری جو توانائیاں ہیں وہ انہی فسادات میں، انہی بلبوں میں، انہی مذہبی اور لسانی طور پہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں اپنے جو توانائیاں ہیں وہ ضائع کی. تو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. اور ٹوکیو اولمپکس جو ہے کھیل کے میدان میں، کھیل میں اگر کوئی ملک جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر سک رہا، صحت پہ انویسٹ نہیں کر سکتا، ہیومن ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کر سکتا، اور جو کووڈ کا مسئلہ ہے، پینڈیمک کا مسئلہ ہے، تو کیا جنوبی ایشیا کے ممالک نے ساتھ مل کے کوئی کام کیا کہ وہ اس وائرس کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں کیا. تو یہ خرابی ہمارے یہاں جو ہے وہ تو نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک. اور جو رحیم خان کا واقعہ ہے وہ صرف اور صرف میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ذاتی بنیاد پہ معاشی یا زمین کا یا کوئی اور ایشو ہوگا جس کو کہ انہوں نے مذہب کا رنگ دیا. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آسیہ مسیح کا مسئلہ ہو تو اس کو کینیڈا لے جاتا ہے، احمدیز کا مسئلہ ہو تو ان کو باہر ظالم مل جاتی ہے. ویسے تو یہاں پہ پاکستان میں ہندوز کا مسئلہ بنا تو وہ سارے کہتے ہم انڈیا جاتے ہیں، لیکن انڈیا والوں نے بھی ان کو واپس بھیج دیا اور وہاں پہ بھی ان کے اوپر کویسچن مارک لگے رہے کہ جی آپ جو ہیں وہ پاکستانی، اور وہ بھی بےچارے واپس آ گئے.
بہت سارے وہاں پہ ہیں بھی، یہ نہیں کہ سارے واپس آئے، لیکن بہت سارے واپس بھی آ گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ پھر اس طرح تو نہیں رہے گے، لوگ ان پہ کوشچن کرتے ہیں یہ پاکستانی تھے پاکستانی تھے، ٹی وی پہ میڈیا پہ جو مرضی گئے، لیکن جب معاشرے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک اور ڈائنامکس ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان کا جو مائنورٹی لینڈسکیپ ہے، پاکستان میں ایک گورنر مارا گیا، ایک ٹی ایل پی کی جماعت وجود میں آ گئی اس واقعے کے اوپر، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو سوشو ریلیجیس کنسٹرکٹ ہے جس نے یہ سارے یہ مائنورٹی ایشوز کے حوالے سے ہوا ہے نا، جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ ایک موومنٹ تھی، موومنٹ سے وہ پارٹی بن گئی، تو وہ بنی ہی سارے اس ایشو کے اوپر سارا تھا کہ جی گورنر کو گولی مارنا، یعنی کہ پورا پاکستان تقسیم ہو گیا، انہوں نے کہا جی گورنر کو گولی مارنا ٹھیک ہے۔ مطلب آپ امیجن کر لیں، بڑے بڑے سیاستدان، پڑھے لکھے لوگ، علماء، ڈاکٹر، سیانے لوگ جن کی بڑے نام ہے، عقل ہے، وہ لوگوں نے کہا جی گورنر کو گولی لگی، ٹھیک گولی لگی۔ تو جب معاشرہ اس طرح کا ہو تو پھر دنیا نے کیا امیج بنائے گا پاکستان میں؟ کیا ہم اس کے بارے میں اس طرح سینسٹیو نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دنیا میں، اگر ہمیں جس طرح آپ نے ٹوکیو اولمپکس کی بات کی کہ تو ہمیں جن چیزوں میں ہمیں امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے وہاں پہ ہم پلے نہیں کر رہے، جہاں سے ہمارے ملک کا تشخص اور آئیڈینٹی اور ہمارا اچھا نام نکلے گا۔ ہمیں دنیا ان چیزوں سے جانتی ہے، جی وہ افغانستان کے قریب ہیں، وہ طالبان کے قریب ہیں، وہاں منورٹیز ہیں، وہاں آسیہ مسیح ہے، وہاں پہ گورنر کو گولی مار دی گئی تو ایک سیاسی جماعت بن گئی۔ ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، اس میں تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن جسٹ فار شارٹ آنسر فار مائی ویورز۔ نہیں، کتابیں تو خیر لکھی جا سکتی ہیں، بحث بھی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس کا تو صرف ایک ہی حل ہے کہ قانون سازی۔ قانون سازی کا مطلب یہ نہ صرف قانون سازی بلکہ اس پہ عمل درآمد، کہ کوئی بھی مذہب کو سیاسی طور پہ ذاتی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرے۔ مذہب جو ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ یا لسانیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ شکار کی جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو دیکھنی چاہیے کہ وہ قانون سازی صحیح طریقے سے کرے، اور نہ صرف قانون سازی کرے بلکہ اداروں کو مستحکم کرے، جس میں پولیس شامل ہے، جس میں پیراملٹری ہے، جس میں جوڈیشری ہے، کہ وہ اس چیز کو سیریسلی لیں، اور جو بھی نشانہ بنتا ہے مذہبی تشدد کا، جو بھی اس میں انوالوڈ ہے، اس کو سزا ملے، اور اس کے بعد اس سزا پہ امپلیمنٹ ہو۔ تو یہ جو آپ نے مثال دی ہے تحریک لبیک کی اور یہ باقی جماعتیں، اس سے وہی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو یہ عکاسی کرتا ہے، یہ غمازی کرتا ہے اس معاشرے کی جہاں پہ ایک اچھی روشن خیال سوچ کا فقدان ہے، اور جو اس سوچ کا فقدان جو ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو آپ نے خود کہا ہے، وہ بھی مایوس کرتے ہیں، وہ بھی جب خاموش رہتے ہیں یا وہ حمایت کرتے ہیں اس طرح کے عناصر کی جو کہ مذہب کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر نقصان تو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ نہ صرف دنیا بھر میں جو ہے رسوا ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو وہ ہے جو تشخص ہے، اس پہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے اس میں آ گئی ہے، ایک طرح سے جینز میں آ گئی ہے، خون میں آ گئی ہے، کہ دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، دوسرے کو مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ اس کو نشانہ بنانا۔ تو وہی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، جو کلرجی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ذمہ دارانہ جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یہ تمام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان عناصر کو بالکل کوئی اسپیس نہ دیں، جگہ نہ دیں، جو کہ مذہب کے نام پہ اور لسانیت کے نام پہ جو ہے سیاست کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد صاحب، ہمیں بتانے کے لیے اور انلائٹن کرنے کے لیے کہ یہ جو بڑے ڈیپ روٹڈ اور اسٹرکچرل مسائل ہیں وین اٹ کمز ٹو مائنورٹی ایشوز، اور جو ہمارے لیگل اور جو پولیٹیکل لکوناز ہیں، اور جو ہماری سوسائٹی میں ایک جو ایکسیپٹنس ہے کہ جی کمزور کو مار دیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، طاقتور جو ہے وہ کا جدید قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، مطلب جو طاقتور ہے وہ اس سے نکل جائے گا اور جو کمزور ہے اس سے میں پھنس جائے گا۔
تو خیر اینی ہو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا نہیں کر رہے، اس کی ہسٹوریکل ایگزامپلز ہیں، لیگل ایشوز ہیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.